अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। जुम्मा है और जुम्मा मुबारक। डेवलपमेंट्स जैसे मैंने कल बात की थी कि बहुत तेज़ी से अब चल रही हैं। आज भी बहुत कुछ हुआ, उस पर हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो एक बड़ी समाअत चल रही थी 7 रुकनी लार्जर बेंच की, ताहयात नाअहली का जो मामला था, फैसला महफूज हो चुका है। और चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि आज तो नहीं लेकिन जल्द ये महफूज फैसला, इसका जो एक शॉर्ट ऑर्डर है वो सामने आ जाएगा। जो समाअत हुई वो सब कुछ, उसके जो जजेस के जो रिमार्क्स थे, जो आर्गूमेंट्स थे, उसमें चीज़ें देखते हुए यही एक आम तासुर है कि ताहयात नाअहली तो फिशुम हो चुकी है। और इसी हवाले से क्या इसमें चीज़ें सामने आती हैं, तो ये तो बहरहाल मामला इसी जानिब ही जाएगा। और बाकी फैसले पर देखते हैं कि क्या उसमें कहते हैं मोज़ेस जजेस सुप्रीम कोर्ट के। अहम जो है बात, वो एक बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है इलेक्शन मुलतवी कराने की, और इस दफ़ा बहुत सीरियस ये अटेम्प्ट है। हैरान कुन तौर पर सारे ताने बाने इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से, जैसे पहले भी इस बात के खदशात थे और हम इस पे बात कर चुके हैं। बहुत सारे जो तजियाकार हैं वो इस पे बात करते आए हैं कि पीटीआई इंतखाबात चाहती है कि 8 फरवरी को ना हो, क्योंकि उसके लिए जो 8 फरवरी का जो माहौल है इलेक्शन का, वो उसके लिए बड़ा खौफनाक मंजरनामा पेश कर रहा है। पार्टी फारग हो चुकी है। जो जिस तरह एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन जाली तौर पे कराए गए और अपना जो बानी चेयरमैन ने अपने एक मुलाजमीन को उस पर, जैसे उस्मान बुज़दार टाइप लोग, उनको लाने की कोशिश की, फिर वकला के ज़रिए एक नया जो रियासत पर हमला आवर होने के हवाले से बात हुई, और वो अटेम्प्ट उनकी है। अच्छा, वो उसमें भी 2-3 ग्रुप बन गए हैं। एक ज़रा हार्ड लाइनर हैं, दूसरे थोड़ा दरमियानी बात करते हैं। ये भी प्लानिंग के साथ ही सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात की जो गलती थी, सब ने देखा, और ऑन रिकॉर्ड है ये बात कि ये सही नहीं हुए। अब उनके गले में फिट हो चुका है। इंतखाबी निशान की बात भी ख़त्म हो गई है। पीटीआई की जो बल्ले का निशान जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे, अपील लेवल के चले गए हैं, दरख्वास्त दायर हो चुकी है। तो बल्ला या नो बल्ला वो एक अलग बात है। पार्टी के पास बंदे तो उस तरह से नहीं है। अच्छा, ये फिर बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि कागजात नामजदगी सिस्टम के तहत मुस्तरद किए जा रहे हैं और इलेक्शन अमल से बाहर रखा जा रहा है। अच्छा, अब जब एक आम प्रोसेस है, ये माजी में भी ऐसे होता है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इसी तरह इतराज़ लगते हैं, रिजेक्ट होते हैं, उसमें फिर ट्रिब्यूनल में मामला जाता है, कुछ परसेंटेज उसकी वापस हो जाती है। अभी भी ऐसे धड़ाधड़, जैसे रिजेक्ट थे वैसे एक्सेप्ट हो गए। अच्छा, अब ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जजेस हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस के अहकामात जो है उस मानने से इनकार किया है और वो खड़े हो गए हैं इस सारे मामले में। तो मतलब ऐसी हद है इस बात में इनकी, जो बयानियां जो बनाते हैं, घड़ते हैं उसमें, कि अपनी ही बात की नफी भी कर देते हैं। अभी तो पूरा सिस्टम आपके कागज रिजेक्ट कर रहा था, एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सिस्टम को शिकस्त हो गई। बड़े आप पहलवान हैं, 30 मार खान है कि इतनी अभी भी सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, आप अभी भी लाडले हैं। नहीं है लाडले जी यार, कहानी मुक गई है। तो बहरहाल इकोनॉमिस्ट जो मैं बात कर रहा था कि इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए ये जो एक अटेम्प्ट है बड़ी सीरियस, ये क्या है? ये पीटीआई और इसमें इमरान खान का जो, ये भी वो देख रहा था आदिल राजा, उसकी वो कहानी, वो फिक्शन जैसे नहीं लिखते कि वो चूं की आवाज़ आई और 3 दफ़ा लाठी वो फर्श पे मारी, इमरान खान थोड़ा सा उसने खांसा और वो अंदर से खाली कागज और वो कलम दे गया, और उसने एक रोशनी कहीं से ढूंढी और वो लिखता गया, इधर देखा उधर देखा, और जो पूरी फिक्शन पर, और वो वापस हो गया और इकोनॉमिस्ट में छप गया। अच्छा, इकोनॉमिस्ट में छापने के लिए इमरान खान की तरफ से खत इस तरह जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल और कॉलम इकोनॉमिस्ट वाले बड़े पहलवान हैं, बड़े तेज हैं, वो खुद डेस्क पे बैठ के इमरान खान की तरफ से सब कुछ खुद लिख सकते हैं। माजी में भी लिखते आए हैं, आज भी उन्होंने यही लिखा है
کیونکہ یہ سارا ٹیم ورک ہے. اکانومسٹ کون ہے؟ اکانومسٹ انگلینڈ میں ہے، اور انگلینڈ کا سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی جو سسرالی ابھی بھی ہیں نہیں ہیں، بچے ادھر ہی ہیں، تو ان کے اس میں معاملات سارے سے یہ سارا نیکسس ہے. لیکن کوئی نئی چیز نہیں ہے، سب وہی ہیں، وہی تقریر جو پرانی، اور آج بھی درمیان میں مکر بھی جاتے ہیں. کبھی وہ امریکہ سائفر کے پیچھے ہوتا ہے سازش میں، کبھی آرمی چیف جو سابق جنرل باجوہ وہ سارا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حکومت ان کی گرانے میں، اور سارا باقی جو ایک سسٹم کے تحت ان کی عدم اعتماد ہوئی تھی اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. اپنے جو اچھا پھر خود اسمبلیاں توڑی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، اپنے پاؤں پہ خود کھلاڑی. اس وقت بھی پرویز لائی ان کو سمجھاتا رہا، پرویز خٹک ان کو سمجھاتا رہا مت کرو یہ اب گلے پڑ جائے گا. وہ بڑا پتہ نہیں کہاں پہ کھڑے تھے اور کس جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے. اور آج اصل خمیازہ جو انہوں نے بھگتا ہے نا، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں گرا کے اس سے بھگتا ہے. وہ نہ کیا ہوتا، ایک سیاسی عمل کے ذریعے انتخابات میں چلے جاتے. چند ماہ تھے ویسے، اب بھی تو 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہ گئی تھی نا، مرکز میں ان کی ہوتی، انہوں نے عدم اعتماد کر دیا تھا. پنجاب اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی، معاملات آگے چل رہے ہوتے، سب کچھ ٹھیک ہوتا. ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے ہوتا. آپ کے اختلافات رہیں، سب کچھ ہو، لیکن آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. آج بھی آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور الیکشن کو اب متنازع بنانے کی یہ ساری گیم ہے. اکانومسٹ میں جو تحریر ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ الیکشن کا جو عمل ہے وہ متنازع ہو. باقی اس میں اور کوئی کہانی نہیں ہے، سب فضولیات ہیں. اس پہ لمبی چوڑی اس بیانیے پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارا یہ جو ٹولہ ہے سارا، یہ ابھی بھی اکٹھا نیکسس ہے. ان کو پیچھے سے کہاں سے سپورٹ ہے اس پہ بھی بات ہم آئندہ کریں گے. کچھ چیزیں ابھی چل رہی ہیں، معاملات سامنے آئیں گے. ایک خاص پیٹرن پہ انہوں نے ایک بیانیہ گھڑتے ہیں، بناتے ہیں. ابھی ان کا آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ان کے سارے جو ٹرولز ہیں، ان کے جو پیڈ تجزیہ کار ہیں، اور جو کمائی ہے ٹویٹر سے اور ساری چلتی یوٹیوب سے، وہ والے لوگ ایک ہی پیٹرن پہ بات کرتے ہیں، ایک ہی طریقہ. وہ شہباز گل کو سن لیں، عادل راجہ کو سن لیں، عمران ریاض کو، صدیق جان کو، صابر شاکر کو، خود عمران خان، پارٹی کے باقی لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ ننگا کر دیا، سسٹم ننگا ہو گیا، فلاں ننگا ہو گیا، اس کو ننگا کر دیا. یہ لفظ بات، یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اس سے یہ گین کیا کرتے ہیں، اس سے یہ اس کو جو آگے پہنچاتے ہیں اپنا میسج، وہی ہو کیا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اگست میں پچھلے سال عادل راجہ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے 4 اداکارائیں ہیں اور ان کی ننگی ویڈیوز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. کوئی آج تک سامنے آئی بات؟ بس بات کر دی، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ ننگ پن ان کا وہ بیٹھ گیا. اچھا، اعظم سواتی کیا رولا ڈالا، میری ننگی ویڈیوز اور ساری چیزیں، کوئی نہیں آئی. مریم نواز پر یہی الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ ننگی ویڈیوز ان کے پاس ہوتی ہیں اور جاری ہوں گی، اور سارا ابھی تک کوئی چیز آئی کچھ بھی نہیں. ابھی جمشید دستی کا دیکھ لیں، اس میں بھی کیا تھا، ننگا کر دیا. اور اپنی تقریروں میں بھی یہ سارے بار بار اپنے ٹویٹس میں بھی اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا بھی تھا کہ ہماری خواتین کو جیلوں میں ننگا کیا جا رہا ہے. اب مطلب یہ چیزیں ماننے والی نہیں ہے، لیکن مجھے خود برا لگتا ہے یہ اس چیز پہ بات کرتے ہوئے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ جب تک اب ہم اس پہ بات نہیں کریں گے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے، جو دماغ ان کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے آ رہے ہیں ان سے یہ فطور، یہ ناسور، اور ان کا ان کو نکالیں گے نہیں اس شہر سے ان لوگوں کے، تو ہم آگے نہیں جا سکتے. تو سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے اب دیکھیں یہ پیٹرن جو ہے، اس کی ورڈ کو تحریک انصاف نے تمام صحافیوں کی ٹائم لائن پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایک نظم، ایک ان کا طریقہ واردات ہی یہی ہے. اور یہ کیونکہ معاشرے میں عام لوگ ہیں، دیہات میں، شہر میں، ہر جگہ ہم اس لفظ سے چڑھتے ہیں، ہم اس کو انتہائی بری اس کی اصلاح، اور ٹھیک ہے اسی حوالے سے، اخلاقی قدروں کے حوالے سے بھی، کہ یہ ٹیبو ہے. اچھا وہ ننگا کر دیتا، وہ تیری خیر، وہ تو یہ ایک چیز فوراً سٹرائک ہوتی ہے. یہ اس طرح یہ جو فین فالوئنگ لیتے ہیں، لوگوں کی حمایت لیتے ہیں، مظلومیت کا جو لبادہ یہ کرتے ہیں. تو بہرحال
یہ چیز اب چونکہ سامنے ہے، یہ پیٹرن ہے، اس کا وہ نہیں ہوگا. ہم ادھر الیکشن سے یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، سینٹ کی قرارداد کی ہم بات کر لیں، وہاں منظور ہوئی اور وہ ایک سارا، اس سے کیا ہوگا؟ الیکشن سے آپ بھاگیں گے، الیکشن کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام رہے، یہ آپ چاہتے ہیں، یہ پی ٹی آئی چاہ رہی ہے. الیکشن کے بعد بھی انہیں اتنا پتا ہے، جو آج یہاں اتنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو اور ٹائم مل گیا جو ان کی مخالف سیاسی جماعتوں کو اور سارا، تو یہ اور نیچے ہی جائیں گے، ان کے جو لوگوں کو سمجھ آئے گی، ان سے ڈس انگیج ہی ہوں گے. لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مضبوط ہو کے الیکشن میں آنا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم ڈی ریل ہو، اس ملک میں عدم استحکام رہے، کیونکہ اب ان کا یہ مکمل طور پہ اس کھیل کا حصہ ہو چکے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے. تو ان کو ابھی بھی ان کو یہ سمجھنا چاہیے، جو ان میں اچھے کچھ دماغ ہیں جو سیاسی ہیں، میں تو بار بار کہتا ہوں پی ٹی آئی کو واپس جو سیاسی عمل میں آنا چاہیے، اور تسلیم کر لیں کہ اگلا جو الیکشن ہے، یہ اگر فرض کریں نہیں بھی جیتے تو سو واٹ، اپوزیشن میں بیٹھیں. اپوزیشن کا رول کوئی کم اہمیت کا حامل ہے سیاسی عمل میں؟ کوئی قیامت آ جائے گی؟ اچھا آپ کو ووٹ مل جاتے ہیں، کے پی کے میں کہیں حکومت بن جاتی ہے، کہیں اور بن جاتی ہے، آپ ایک یہ تو اب نہیں ہونا نا کہ اب آپ کو پہلے کی طرح آپ کو لاڈلا بنا کے سب کچھ پیش کر دیا جائے، باقی سب کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کے حوالے کر دیا جائے. یہ اب نہیں ہونا، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. اس لیے آپ اس چیز سے چلے، فرض کرتے ہیں، مان لیتے ہیں عمران خان بڑا مقبول ہے جی، جیل سے الیکشن لڑے گا، کھمبے بھی جیت جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. کیا ان کی مرضی ہے؟ وہ لیڈر ہے، جو دل کرتا ہے وہ کریں. اچھا جیتے ہوئے تھے، مرضی ہوئی اسمبلیاں توڑ دی، اداروں میں پھوٹ ڈلوا دی، ججوں میں، بیوروکریسی میں ان کو ٹارگٹ کر دیا. اپنی مرضی ہے تو دہشت گردوں سے آپ نے مذاکرات بھی کر لیے. آپ کی مرضی ہے، صرف یہ عمران خان کی مرضی ہے. میں نے یہ کہا ہے کر لوں گا، میں تم 4 کے چہرے الیکشن کمیشن کے ممبران کی میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں آرٹیکل 6 تم پہ لگا دوں گا. تم لگاؤ گے، تمہاری مرضی ہے، تم ہو کون تم؟ تمہاری مطلب تم صرف اپنی ذات کہ میری مرضی. تمہارے لیے ملک کوئی رول آف لا کوئی چیز نہیں ہے. مطلب تمہاری مرضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی کے خلاف ہے تو سب کچھ خراب ہے. بھائی یہ کیسی مقبولیت ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا آپ کی مرضی چلے گی؟ آپ کی ذاتی خواہشات چلیں گی؟ آپ نے اپنی جو پورا ایک کلٹ بنا دیا. آپ نے ایسا طبقہ سیاسی جو لوگ تھے آپ کی پارٹی میں ان کو سائڈ پہ لگا دیے. آپ کی مرضی چلے گی عثمان بزدار وزیر اعلیٰ، آپ کی مرضی چلے گی جو پیراشوٹرز آئے تھے یہاں پہ، فیڈرل جو حکومت میں وزیر آئے کتنے، وہ آئیں گے. آپ کی مرضی ہے ایک کو وزیر اعلیٰ کے پی کے سے اتار کے دوسرے کو لگا دو. آپ کی مرضی ہے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنا اس کا ٹینیور پورا ہو بھی گیا تو آپ کی مرضی ہے وہ وہیں بیٹھا رہے گا، سسٹم بھاڑ میں جائے ادارے کا سارا. آپ کی مرضی ہے آرمی چیف یہ لگنا چاہیے، آپ کی مرضی ہے. آپ نے ساری اپنی مرضی اور واڑ کے رکھ دیا سب کچھ، اپنے آپ کو بھی ملک کو بھی. تو بھائی اس پہ بہت ایک سنجیدہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ یہ مرضی والا چکر نکلنا چاہیے. پی ٹی آئی کے جو اندر لوگ ہیں ان کو بھی اب دیکھیں، اب اس مرضی کے کھیل سے نکلنا ہوگا. اور یہ اس پر ہمیں بات بار بار کرنی ہے، اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہے. ہم اس کو پھر صرف عمران خان تک محدود نہیں کرتے، باقی جگہوں پہ بھی، باقی لیڈرشپ بھی یہ مرضی سے نکلنا ہوگا. اس ملک کو چلانے کے لیے سیاستدانوں کو اپنی مرضی، میری مرضی، اس سے نکلنا ہوگا، سسٹمز کے مطابق چلنا ہوگا. اپنی ذاتی خواہشات کے خلاف بھی کوئی فیصلے لینے ہوں تو لینے ہوں گے. لیڈرشپ اسی چیز کا نام ہے. صرف مقبول فیصلے ہیں ان کے پیچھے نہیں بھاگنا ہوگا. غیر مقبول فیصلے جو ملک کے، ریاست کے، اس کے لیے ضروری ہیں، اس پر آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. ہم اس پر بات کرتے رہیں گے، فیصلہ دیکھتے ہیں کہ جو تاحیات نااہلی والا وہ کیا آتا ہے. الیکشن 8 فروری کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہوتی ہے. کاغذات نامزدگی تو پی ٹی آئی کے سب لوگوں کے منظور ہو چکے ہیں. اب اس میں الیکشن کمیشن اپنی جو آگے کوئی اپیل کرتا ہے کوئی، تو اس پہ بھی بات ہم کرتے رہیں گے. بہت اہم جو چیزیں ہیں روز روز چینج ہو رہی ہیں. بار بار کہتے ہیں
ابھی سب کو اس پہ نظر رکھنی ہے، آپ کو بھی، ہمیں بھی، اور بات کرتے رہنا ہے. جو پروپیگنڈا، جو غلط چیزیں آتی ہیں اس پہ بات کرنا ہے. ہم ایک ویلاگ میں سوچ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی سیاست پر بھی کروں کہ ان میں کہاں پہ غلطیاں ہیں اور وہ کہاں پہ اپنے آپ کو ایک اچھی پوزیشن پہ نہیں لا پا رہے. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی پہ اور JUI پہ، اس پہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.